अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और वेलकम टू द शो ऐवान से अवाम तक। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सतारा, तो जहाँ पे मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए, मुख्तलिफ फ़ैसलों की तौसीक़ की गई। उसके साथ साथ एक अहम इशू और एक सर उठाता हुआ एक और क्राइसिस वो था पेट्रोलियम क्राइसिस। जो पेट्रोलियम की शॉर्टेज हो रही है बहुत सारे शहरों में, उसके हवाले से सवाल जवाब हुए और वज़ीर आज़म ने काफ़ी बरहमी का उस पर इजहार भी किया। जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब से भी सवाल किए गए और उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ और क्यों कर मुल्क में ऐसा शॉर्टेज है। और उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर से भी पूछगछ की गई और वार्न किया गया है, इदारों को भी वार्न किया गया है, ओगरा को भी वार्न किया गया है कि फौरी तौर पर जो पेट्रोलियम की शॉर्टेज हुई हुई है उसका फौरी तौर पर खात्मा किया जाए और जवाब जमा कराया जाए। ये तो एक तरफ चीज़ है जिस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी एक इशू, एक बहुत बड़ा क्राइसिस, एक बहुत बड़ा पैंडेमिक का जो हमें सामना है कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 को लेकर, WHO की वार्निंग्स में आए दिन के साथ इजाफा हो रहा है। और एक और वार्निंग हमारे सामने आई है जो बज़ाहिर तो पंजाब हुकूमत को दी गई है और उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को लेटर इशू किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में रही और उसके बाद उन्होंने कहा है कि फौरी शायद ज़रूरत है कि अगले 2 हफ्तों के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जरूरी है। इस पर अमल दरामद होता है नहीं होता, डेफिनेटली उनकी रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट इसको कंसीडर करेगी। हम बारहा पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी यही कह रहे हैं कि कोरोना है। जो लोग कहते हैं नहीं है उनके लिए भी बताना कि है, और जो लोग कहते हैं कि एक नॉर्मल सी चीज़ है कुछ नहीं होगा उनके लिए भी बताना कि ये इतनी नॉर्मल नहीं है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जिनको ज़्यादा वो सिम्टम्स नहीं होते। मैं बहुत डिटेल में जाए बगैर, शफात अली हमारे साथ मौजूद है, एयर वाई न्यूज़ पे वो अपना प्रोग्राम भी करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़ी शख्सियात के हमारे सामने आए, गरीदा भी, मारिया मेमन भी, तंजीला भी, शफात भी, यू नो जस्ट नेम इवन इन द पॉलिटिक्स, जिनके बारे में पता चला कि उन्होंने जब टेस्ट कराया तो वो कोविड-19 पॉजिटिव थे। शफात अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शफात अली। जी वालेकुम सलाम। मैंने अभी जब प्रोग्राम से पहले शुरू होने से पहले जब से मेरी आपसे सलाम दुआ हुई, हेलो हाय हुई, तो मैंने इससे पहले कभी आपकी इतनी डाउन वॉइस नहीं सुनी थी। और मैं बड़ी जिसको कहना चाहिए कि अंदर से एक अजीब सी मुझे फीलिंग हुई जब मैंने आपकी इतनी डाउन वॉइस, क्योंकि मैंने तो आपका हमेशा वो हंसता मुस्कुराता और मजाक करता और दूसरे को हंसाता हुआ आवाज़ भी सुनी है और चेहरा भी मेरी नज़रों पे। आप भी पूरे सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला रहे थे कि जी इसको सीरियसली लें, ये हालात हम क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सिम्टम्स हैं आप में कोरोना वायरस के, कम है, ज़्यादा है, क्या इस वक्त कंडीशन है आपकी? हाँ, बहुत शुक्रिया नादिया, मेरे बारे में आपने अच्छे अल्फाज कहे। मैं बिल्कुल भी उनका मुस्तहिक नहीं हूँ। मुझे लास्ट वीक बुध की रात को कराची में, चूंकि मैं कराची में मुकीम हूँ, कराची में एक डस्ट स्टॉर्म आया था। तो उस डस्ट स्टॉर्म के बाद मुझे कुछ एलर्जी के सिम्टम्स, सांस में तंगी के महसूस हुए थे और मुझे बिल्कुल शक नहीं गुजरा कि ये कोविड-19 के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगली सुबह दफ्तर जाते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह का जायका कुछ तब्दील है और मैंने फौरन दफ्तर पहुंच के अपने साथियों को कहा कि मुझसे अलग हो जाएं क्योंकि मुझे शक हो रहा है, क्योंकि उस वक्त सिम्टम्स इतने वाजे नहीं थे। और उसके बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो वो मस्बत आया और अचानक जो सिम्टम्स थे, इक्का दुक्का सिम्टम्स थे, वो सांस में जो तंगी है वो भी शुरू हुई और बुखार भी साथ में शुरू हुआ, बदन में शदीद दर्द और बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स का बहना, पसीने का, इसी तरह गला बिल्कुल रंधा जाना और बात करने में दुश्वारी। ये तमाम सिम्टम्स फौरन शुरू हो गए थे। तो उसके बाद से मैंने खुद को, वैसे तो मैंने पहले ही खुद को अलग कर लिया था, करंटीना कर लिया था, लेकिन शुक्र है कि जब घर में टेस्ट कराया तो मेरे घर वालों का भी सबका टेस्ट नेगेटिव आया। हाँ। और सिर्फ मैं ही अपने घर में अभी तक पॉजिटिव। शफात, अभी भी आपको फीवर है और कितना आए हैं? जी मैं तकरीबन 6 पैनाडोल पर डे खा रहा हूँ और इसके बावजूद मेरा फीवर इज अराउंड 99-101, उसके बीच में रहता है। तो अल्लाह का शुक्र ये कंट्रोल में है, लेकिन जो
मेजर मसला है वो फीवर के साथ साथ आपके बदन में जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन लेवल है वो भी मॉनिटर करनी बहुत ज़रूरी है। जो आम हेल्दी इंसान होता है उसमें 100% या 99% होती है, और जो शख्स कदरे थोड़ा बीमार हो वो 95% तक उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल 93 पे मेंटेन किए हुआ। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह आज 5वां दिन है, मैं बाय 8th और 9th डे में इंशाल्लाह से रिकवर कर जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला हमारी सबकी दुआएं, दिली दुआएं आपके साथ हैं, और एक दफ़ा फिर हम हंसते मुस्कुराते शफात को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द देखेंगे। शफात, एक सिंपल सा मैसेज अगर आप अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को इस वक्त दें, जो आज भी कहते हैं कि कोरोना नहीं है, और या पे अगर है भी तो उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, एहतियात नहीं कर रहे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, एक सिंपल सा मैं चाह रही हूँ कि वन लाइनर अगर आप कोई मैसेज दें। नादिया, मेरे मुहज़्ज़ब ज़ुबान में तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए कह सकूं जिन्होंने बग़ैर मास्क के घूमना फिरना, बाज़ारों में जाना, अपने रोज़मर्रा के रूटीन ना छोड़ना बहुत ज़रूरी समझा। बग़ैर मास्क के, बग़ैर हाथ धोए वो घूमते फिरते रहे, छींकते रहे, खांसते रहे, और किसी एक हमदर्द की एक छींक ही थी कि मैं पिछले 5 दिन से साहिब फराश हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात में, मेरे ख्याल में अब ये वक्त नहीं है कि हम लोगों को कहेंगे और लोग हमारी बात सुन के समझ लेंगे। अब लोगों को रिवर्स कहें, आप कहें कि जी आप कोई कोरोना नहीं है, और ये सिर्फ हम एक ड्रामा कर रहे हैं। मैं भी ड्रामा कर रहा हूँ, जो अस्पताल में डॉक्टर मर रहे हैं वो भी ड्रामा कर रहे हैं, जो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, एक एक शख्स के एक ग्रुप पे ऐड हुआ हूँ जहाँ पे लोग लिटरली हर रोज 100 से 150 मैसेज आ रहे हैं कि जो लोग प्लाज्मा की दरख्वास्त कर रहे हैं, प्लाज्मा के लिए लिटरली भीख मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में सब ड्रामा कर रहे हैं, और ये सब एक साजिश होगी, क्योंकि सीधी तरह तो हमारे लोगों पता नहीं क्यों उसको सीरियस नहीं ले रहे। और अभी भी देखिए, हम तकरीबन अभी हैं तकरीबन 1.25 लाख के करीब, 1,10,000 केसेस पे तकरीबन, ये हमारी आबादी का तकरीबन 0.5% बनता है। जब हम सही है। ये मामला जब 1% पे जाएगा, तो अभी तो आपको सेकंड सर्कल में जानने वालों में किसी में कोरोना मिलता है, फिर आपको गली गली में कोरोना मिलेगा, फिर जब ये 1% से 5% पे जाएगा तो हर घर में होगा, जब 10% पे जाएगा तो हर शख्स एक दफा कोरोना फिर से गुजर चुका होगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया शफात आपका, लेकिन हकीकत यही है कि अगर हमने अभी भी एहतियात नहीं की तो ऐसा ही होने जा रहा है। जो लोग शफात को जानते हैं, जिनका प्रोग्राम भी सुनते हैं, देखा है, वो जानते हैं कि कितने एनर्जेटिक हैं, और आज जो उनकी जो ऑडियो है, जो उनकी साउंड है, जो उनकी वॉइस है, वो बहुत कुछ कह रही है। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो पैनलिस्ट हैं आज के प्रोग्राम के, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हम मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, MNA PTI के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। PJ मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ भी मौजूद होंगे, और फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब हैं हमारे साथ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इब्राहिम साहब अगर इजाज़त हो तो ज़रा मैं PJ मीर साहब से शुरू कर लूँ। PJ मीर साहब, मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मैं जो हम आगाज़ करना चाह रहे हैं वो मैं खुद इतनी डाउन हो गई हूँ इस वक्त, जब मैंने शफात की आवाज़ सुनी है। यकीनन आप भी इसी सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, और आई एम श्योर, मतलब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि कोई ना कोई तो हम में से ही जिम्मेदार हुआ होगा जिसकी वजह से शफात भी आज कोविड-19 पॉजिटिव है, और जो लोग एहतियात नहीं कर रहे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, आगे आने वाले दिनों में वो कितने ऐसे लोगों को बीमार करने में, और अल्लाह ना करे जो अगर सरवाइव नहीं करते तो उनके मौत के जिम्मेदार हो जाएंगे। PJ मीर साहब, देखिए जी, नंबर 1 कहूँ कि जब हम बात कोविड-19 की, आपको पता है कि जब कोई किसी के फाइनेंशियल्स पे हो तो पूरा मुल्क अकाउंटेंट बन जाता है। अगर कोविड-19 आती है, पूरा मुल्क जो है वो डॉक्टर हकीम बन जाते हैं। एयर क्रैश होता है तो पूरा मुल्क एक एविएटर एक्सपर्ट बन जाता है। द क्वेश्चन इज, आपने बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट फॉलो करती है और जो देती है, आपको उसको फॉलो करना है।
पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो आपको बताती हैं प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन। हम जाके डिस्ट्रक्शन के ऊपर प्रिवेंशन पे जाते हैं, फिर हम ब्लेम किसको करते हैं? अपने पॉलिटिशियंस को। अब भाई पॉलिटिशियंस आपको एक अच्छी बात ही बताएगा, वेदर इन द ऑपोजिशन और द गवर्नमेंट, वो आपको एक अच्छी बात ही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये क्या वजह है कि पूरा दुनिया लॉकडाउन से खुलने लग पड़ा है और हम बंद होने के तरफ जा रहे हैं? क्यों? Because we do not observe the laws, we do not observe and adhere to the medical information and the government आप कह लो जो instructions है। यही वजह है कि ईद के बाद हमारी ये इतनी ज्यादा आगे हो गई, लोग समझते थे कि जी बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आती हूँ बीजेपी साहब आपकी तरफ, मैं वापस आती हूँ इब्राहिम साहब। पेट्रोलियम क्राइसिस पे हम प्रोग्राम के अगले से बात करेंगे, क्योंकि अभी शफात से अभी भी बात हुई है और कोविड-19 का आज हमने देखा है कि एक लेटर भी इशू हुआ WHO की जानिब से, और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने इशू किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से टेस्ट कम हो रहे हैं, इनको कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, प्लस लॉकडाउन की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि जिस तेजी के साथ केसेस में इजाफा हुआ है, जैसे आप लोगों ने लॉकडाउन को खत्म किया है, तो आने वाले दिनों में इजाफा होगा। आपको क्या लगता है कि क्यों जरूरत पेश आई WHO को ऐसा लेटर इशू करने में? हमारी कहीं ना कहीं कमी रह गई है हमारे फैसलों में? देखें, फैसलों में मैं नहीं समझता कि कोई कमी रही है। गवर्नमेंट का, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा जो है हर लिहाज से गवर्नमेंट ने कोशिश की है आवाम को बताने की कि ख़तरनाक बीमारी है और इससे बचाव के लिए पूरी तदाबीर जो है वो उसका किया जाए मामलात को। लेकिन हुआ ये है कि लोगों ने जैसे बता रहे थे अभी तो सीरियस नहीं लिया। अभी भी आप देहातों में चले जाएं, आप वहाँ पे लोगों को देखते हैं, देयर इंटरमिंगलिंग, और कोई परवाह नहीं है जी आप क्या बात कर रहे हैं। कतई कलामी की माफ़ी जी, लोगों ने सीरियस नहीं लिया, जभी तो ये हाल है। लोग सीरियस नहीं लेते जभी तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत होती है। अदरवाइज तो लोगों को सिर्फ कह दें कि जी आप घरों में रहें और लॉकडाउन की जरूरत ना हो, किसी चीज की जरूरत ना हो। जब एक अनाउंस लॉकडाउन और एक अनअनाउंस लॉकडाउन में यही तो फर्क है। फिर आप जब लॉकडाउन लगाते हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोगों को पाबंद करते हैं, क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते तो लोगों को पाबंद करना पड़ता है। अगर आप पाबंद नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, तो फिर तो लॉकडाउन की जरूरत है। शहरी हदूद तक तो मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल है। जहाँ तक देहातों का ताल्लुक है, बड़ी थिनली पॉपुलेटेड, और मकसद है कि बड़े फासले पे लोगों के जगह हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको मकसद है। फिलहाल शहरी बात कर ले ना, लाहौर की बात कर ले, जी लाहौर में बात कर ले, कोयटा की बात कर ले, इवन इस्लामाबाद की सर बात कर ले। ये कोरोना जो है ये वो जाने वाला नहीं है अभी इतना जल्दी, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं कि जी ये कर लें, ये कर लें। इसका इस वक्त फौरी तौर पे बचाव का है, आप बचा सकते हैं अपने आप को। कह रहा है कि दो हफ्ते की लॉकडाउन जो है उसकी अशद जरूरत है। गलत बात कर रहा है? नहीं, गलत बात नहीं कर रहा। उसका मकसद है उससे सिर्फ आपका ठहराव आ सकता है। ये जो स्प्रेड की स्पीड है इसको आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे जी आप इसको रोक सकते हैं। इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, वो है आप पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। अगर आप वो नहीं लेंगे तो मकसद है, ये तो कुछ लोग कह रहे थे, अब जो स्टडीज आई हैं सामने, एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप को 50% ज़्यादा चांसेस हैं ब्लड ग्रुप को दूसरे ब्लड ग्रुप से, कि उनमें ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है जी। और इसमें कोई एज का इशू नहीं है कि जी पहले कहते थे। चले वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं जरा कुंडी साहब को भी ले लेती हूँ। कुंडी साहब क्या कहेंगे आप इसको, क्योंकि WHO की एक लेटर इशू कर दिया है। मुल्क इस वक्त अपोजिशन भी अब ये कह रही है कि डेफिनेटली इस वक्त तो पॉसिबल अब शायद ना रहे, क्योंकि जहां हमें पहुंचना था वहां तो हम पहुंच चुके हैं, वक्त से पहले पहुंच चुके हैं। इसको कोविड-19 या कोरोना वायरस के जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स या नंबर जिस केसेस के इंक्रीज हुए, अब क्या आपकी रिकमेंडेशंस है? सिंध में भी ऐसी ही सूरत हाल है, बावजूद इसके कि सबसे ज्यादा शोर सिंध ने ही डाला था बंद भी करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन हालात में तो वो भी अभी भी यहीं पर खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने एक नया प्रोग्राम पीटीवी पे शुरू किया। हमारी दुआएं आपके साथ कि आपका प्रोग्राम कामयाब हो। साथ साथ आपने भी शफात से बात की। इस तरीके से बाकी भी जो टीवी से रिलेटेड एंकर्स हैं या लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जो भी इस वक्त कोरोना का शिकार है, मेरी दुआ है कि सबको खुदा सेहतयाब करे और हमें इस जंग से लड़ने में जो है हमें फतह दे। 2 चीजें हैं, एक तो ये कि जो 2 हफ्ते की लॉकडाउन है, इसको हम 10 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो ये कि जो 2 हफ्ते की लॉकडाउन है, इसको हम 10 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं।
آپ نے بات کی کووڈ-19 کی WHO کی بات کی اور سندھ کی بات کی یا اسلام آباد کی بات کریں یا KP کی بات کریں. دیکھیں ہمیں سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اس جنگ کو اکٹھے لڑنے میں ایک ناکام ہو چکے. ٹھیک ہے, ہم ایک پیج پہ نہیں رہ سکے اس جنگ کو لڑنے میں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک آواز سندھ سے ایک آتی تھی, KP سے دوسری آتی تھی, پنجاب سے دوسری آتی تھی. دیکھیں وی آر ٹرینڈ سیٹرز. ہم پولیٹیشینز ہیں یا آپ لوگ ہیں یا ایسے کوئی لوگ ہیں جن کو لوگ واچ کرتے ہیں ٹی وی پہ, جن کو لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو پھر وہ فالو کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی پولیٹیشینز, میں کہوں کہ میں ہوں, باقی ہیں, انہوں نے اس چیز کو, پہلے تو بات ہے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے اس چیز کو, خاص کر دیہاتی کلچر تھا, وہ لوگ نہیں مانتے, کہتے ہیں جی یہ ایسے ہے ویسے, مختلف کانسپیریسی تھیوریز چل رہی تھی جس چیز کے اندر میں نہیں جانا چاہتا ہوں. پھر یہ ہوا کہ ہم ہارڈ لاک ڈاؤن, سافٹ لاک ڈاؤن, ایک ڈیبیٹ چلتی رہی. پھر ہم چلے گئے تراویحوں کی طرف, پھر ہم نے مارکیٹز اوپن کر دی, پھر ہم عید پہ جو ہے, کیونکہ لوگ سال میں ایک دفعہ بھی اگر گھر جائیں تو عید کے موقع پہ جاتے ہیں, ہم نے ٹرانسپورٹ اوپن کر دی اور ہم سب چلے گئے اپنے دیہاتوں میں جدھر بھی ہے. وہ جو کرونا جو کہ کہتے تھے کہ دیہاتوں میں شاید پہلے نہیں تھا, اربن ایریا میں تھا, وہ اب پورے پاکستان میں تقریباً اربن رورل میں تقریباً پھیل چکا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں, اگر ابھی ہم سخت لاک ڈاؤن کی طرف بھی جائیں, جو میری اپنی تجویز شاید میں غلط ہوں, کیونکہ جیسے PJ میر صاحب نے کہا کہ ہم سب ڈاکٹر بھی بن چکے ہیں اور تجاویز بھی دے رہے ہیں, اور اگر خدا نہ خاصہ کریش ہوتا ہے تو اس میں ہم انجینئر بن جاتے, جو بھی ہے. جو چیز آنی تھی وہ تو باقی, اگر ہم اب مجھے نہیں پتا, ڈاکٹرز ہی سب سے فائٹنگ فورس ڈاکٹرز ہیں, اور ہم ڈاکٹروں کو ہمیں سن کے, کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ہم فوج سے سنتے ہیں کہ جی فوجی اگر ہمیں کہیں جی کھانا لیں, اسلحہ دیں, کارتوس دیں, میزائل دیں, تو ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس وقت جو ہماری فرنٹ لائن فورس ہے, ڈاکٹر جو ہے, جرنیل ہیں جو لڑ رہے ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں. انفارچونیٹلی کچھ مواقع پہ ہم نے ڈاکٹرز کو بھی پولیٹیسائز کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہیں اور ایسے ہیں, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا کہ میں ٹھیک ہوں لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے وہ سرجن یہ غلط ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, انفارچونیٹلی ہم اس کو فالو نہیں کیا. آج ہم اس سچویشن پہ آ گئے ہیں کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ جی اگر آپ سخت لاک ڈاؤن کرتے بھی ہیں, ایک جو چیز جو پھیل چکی ہے دیہاتوں اس میں کتنا فرق پڑے گا مجھے اس میں نہیں پتا, شاید فرق بھی پڑ بھی جائے. لیکن ابھی بھی میری ریکویسٹ ہے, میری التجا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, چاروں صوبائی حکومتوں سے, انکلوڈنگ گلگت بلتستان سے اور کشمیر سے, کہ ایک پوائنٹ ہونا چاہیے ہمارا. کیونکہ جب ہمیں لوگ رات کو سنتے ہیں اور مختلف بیانات ہوتے ہیں تو لوگ خود کہتے ہیں کہ ارے گپ شپ ہے, سارے کچھ ہے. ابھی اگر ہم سپوز ہمارے ایکٹیو وزیر اعظم صاحب ہیں, اگر وہ رات کو یا شام کو ایک پریس ٹاک کرتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے, سپوز لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, صبح جب ہم نکلتے ہیں اور پولیس میں ڈنڈے مارتے ہیں کہ جی دکانیں بند کر دیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں, یا پھر ہمارے وزیر اعلیٰ یا ہمارے ترجمان کہیں صوبوں کے کہ ایسا ہونا چاہیے تو آپ اس کا اپوزٹ کرو. تو یہ چیزیں ہمیں جنگ میں, دیکھیں سیاست کریں گے ہم, اگر ہم زندہ رہیں گے ہم سیاست کریں گے. سیاست کے لیے ہمارے پاس بہت میدان پڑے ہوئے ہیں, لیکن کرونا کے ساتھ ہمیں سیاست نہیں کرنا چاہیے, ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے, بلکہ کرونا کے خلاف لڑنا چاہیے. اچھا ایک میسج ہے, میں اسی کو کنٹینیو کرتی ہوں. PJ میر صاحب, اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اچھی بات ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل پالیسی اس کو لے کر نہیں بن سکی, آنے والے وقتوں میں اس کے کس طرح سے اس کو کم بیک کیا جائے گا؟ یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ آپ ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھائیں, اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہے کہ ٹیسٹ کٹس بھی کچھ کم ہو رہی ہیں. دیکھیں پہلے تو میں کہوں گا جو میرے بھائی فیصل نے بات کی ہے 100% ہی از رائٹ. دیکھو ہمیں اس وقت پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے یونٹی دکھانی ہے, اور یونٹی اگینسٹ این انویزیبل اینیمی. یہ دشمن, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں یہ دشمن, اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سب سے بڑی جو ویکسین ہے وہ ہے پریونشن. آپ کو جو کہا بھائی 6 فٹ کا 1 میٹر کا ایک ڈسٹنس رکھو, ماسک پہنو, ہاتھ دھو جا کے. آپ کے ٹیلی ویژن, سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورک آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں. میں نے تو یہ بھی کہا تھا ایک پروگرام میں نادیہ کہ دیکھو آپ مساجد کو استعمال کرو, یہ صرف اذان کے لیے نہیں ہے. یہ اذان کیوں ہے؟ اذان وہ زور سے اس لیے بولتا ہے, بتاتا ہے اے مومنو آؤ اور نماز پڑھو. تو آپ مومن کو یہاں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ پریونشن کی ہے نہیں کی ہے, اور ان کو آپ بیسک ہدایت دیتی رہو. اور جب آپ دیتے رہو گے, کیونکہ ہمارے لوگوں نے ابھی تک, فیصل بالکل صحیح بات کر رہے, اس کو ہم نے سیریسلی لیا ہی نہیں ہے. ہم تو اس کو کہتے ہیں وہ تو مذاق ہے یہ اور یہی مذاق آپ کو مار رہا ہے ڈیلی. یہ مذاق آپ کو نیچے زمین میں لے کے جا رہا ہے, اور ہم اس پہ ٹوٹلی نان سیریس ہیں. دیکھیں آپ کالرا, ملیریا, ڈینگی, اسمال پاکس, ایڈز, ٹی بی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں نا, انکلوڈنگ انفلوئنزا اینڈ ڈاگ فلو, سوائن فلو, برڈ فلو, آپ رہ رہے ہو نا زندہ.
تو آپ نے اس کے ساتھ لرن کرنا ہے کو ایگزسٹ کرنے سے. تو جب تک آپ کو ایگزسٹ کرنے سے نہیں کرو گے اینڈ یو تھنک یو آر امیون، آئی ایم سوری، آپ کیجولٹی بنو گے اور دوسروں کو بھی کیجولٹی بناؤ گے. تو اس وقت عقل مندی اور دانشوردی کا ایک کا میں سمجھتا ہوں ایک مقام ہے جس میں ہم نے سب نے مل کے ایک پلیٹ فارم پہ لڑنا ہے. اور کس کے ساتھ؟ اس ان نون ڈیزیز کے ساتھ. آپ کے پاس اور بڑے پرابلمز ہیں، آپ کے دیکھو نا لوکسٹ بھی آ گیا ہوا ہے، اب یہ کہاں سے آ گیا، اس کے ساتھ بھی آپ نے فائٹ کرنا ہے. سو ہم نے ہر چیز کے ساتھ ایک دانشوری کے ساتھ ایک آگے بڑھنا ہے. رادھا میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں، اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کرو. جو پروفیشنلز ہیں ان کی ہدایت پہ بالکل 101% آئی ایگری. پی جے میر صاحب آپ کی باتیں، اور جس طرح سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ حقیقت یہی ہے کہ جو اس سے کرائسس ہے ہمیں اس وقت بحیثیت قوم ڈیسیجن لینے ہیں، بحیثیت قوم ذمہ داری بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے. ابراہیم صاحب آپ شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان کے رویے غیر سنجیدہ ہیں، جس طرح سے پی جے میر صاحب نے بھی کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ہم ان کو صحیح طرح سے میسج کنوے نہیں کر سکے، جو فورمز استعمال کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکا. آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں؟ میں اس ایشو کو پھر اگین پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. جو لاسٹ سیشن 13 مئی کو بلایا گیا تھا جی، اس میں اپوزیشن کی کال پہ بلایا گیا تھا، اور اس میں تھا کہ یہ صرف کرونا سپیسیفک ہوگا، کرونا سے ہٹ کے بات چیت نہیں کی جائے گی، تاکہ ہم سب یونٹی دکھائیں. اور فیصل صاحب نے بہت اچھی بات کی، لیکن تمام پارٹیوں کی لیڈرشپس وہ پھر اتنی انہوں نے اپنے آپ کو انگیج کیا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے میں، کوئی کرونا پہ بات ہو ہی نہیں سکی ماں سوائے آپ نے یہ کر دیا اور آپ نے یہ کر دیا. تو بات یہ حقیقت ہے کہ واقعی اس کو جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے وہ اجلاس بلایا جاتا، اگر اس کی سیریسنس کو لے کے وہ دیکھیں، عوام ہمیں دیکھتی ہے، جب ہم اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیں گے تو پھر آگے میسج جو ہے وہ سیم وے کنوے ہوتا ہے. تو ہمیں سیریس لینا چاہیے کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں بچنا ہے. اور بچاؤ کے لیے بات تو درست ہے، لیکن وہ اجلاس جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے 13 مئی، ٹھیک ہے؟ اور ہم تو پہلا کیس آیا پاکستان میں 26 فروری کو جی، اس کے بعد سے اب تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اجلاس کو سیریس نہیں لیا اس لیے عوام سیریس نہیں لے رہی. دیکھیں میں صرف اپوزیشن کو نہیں کہہ رہا، میں پوری کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پوری قوم، پولیٹیکل تمام پولیٹیشنز کی. اسمبلی میں تو سب اکٹھے ہوتے ہیں نا، اور سب برابر ہیں، اور سب ایم این ایز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سینیٹرز آتے ہیں. تو اس وقت جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا کہ جی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، اور وہ ہوگا آپ کی نظر میں یہ وجہ بنی کہ عوام نے بھی سیریس نہیں لے رہے؟ عوام کو ہم نے اب دیکھیں نا، اب اموات جب شروع ہوئی ہیں ہیئر اینڈ دیر، تو اب لوگ تھوڑا سا خوف میں آئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از اے سیریس ایشو اور اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم لوگ اس کو سمجھ کے اور بالکل ہی. میرا سوال یہ تھا کہ عوام ابھی بھی نان سیریس ہے، اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، ایس او پیز کو فالو کرنے پہ تیار نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا ہم ان کو صحیح سے کنوے نہیں کر سکے؟ نہیں، کنوے ہو رہا ہے. دیکھیں جتنا پارٹ ٹی وی سٹیشنز، آپ جتنے بھی آپ کے ٹی ویز ہیں، تمام چینلز نے اپنا اپنا پورا اس میں حصہ ڈالا ہے، ہر طرح سے ان کو بتایا جا رہا ہے. پھر لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اب لیک آف ایجوکیشن کہہ دیجئے یا لیکن پی لیک جے آف میر صاحب کی بڑی سیریسنس. اچھی ایک تجویز ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مساجد کو استعمال کیجئے. بہت خوبصورت بات کی ہے جی، بالکل ایسے ہے مساجد میں، لیکن پہلے ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں تاکہ ان کو بتائیں کہ آپ نے کہنا کیا، سمجھانا کیا. دیں گے سر، آپ نہیں جی میں سمجھ رہا ہوں نا جی، وہ بہت اچھی ان کی ہے. میں یہ سجیشن بالکل ٹیک اپ کروں گا اسمبلی میں کہ یہ واقعی ایک طریقہ ہے کہ اس میسج کو پھیلانے کے لیے دیہاتوں میں جو ہے یہ ایک مین سورس ہے. اوکے، میں پروگرام کے اگلے سے ذرا بڑھتی ہوں. کرونا کا تو جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں، کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ WHO نے وارن کیا تھا کہ مڈ آف جولائی تک ہمارے جو پاکستان کے جو کیسز ہیں وہ شاید ٹچ کر جائیں گے 200,000 کو، یعنی 2 لاکھ کو. لیکن جو صورتحال ہے، جس سے ڈاکٹر ظفر مرزا بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو پہلے یہ ہوتا رہا کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے قدرے بہتر ہے. اب جو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے اس سے بہت جلدی وہ فگر ہم نے جو ہے اس کو ہم نے ٹچ کیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ ڈی آئی خان میں بیٹھے ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اپنے حلقے میں پیٹرول کی کیا صورتحال ہے؟ کے پی کے میں پیٹرول مل رہا ہے بآسانی؟
دیکھیے میں بالکل ڈیخا میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر جو ہے پیٹرول کی سچویشن جو ہے بہت ورسٹ ہے. یہاں پر پیٹرول بالکل ہی ناپید ہے. اگر آپ پیٹرول اسٹیشنز پہ جائیں تو جو لائنیں، کیونکہ گاڑیاں تو چھوڑ دیں، جو اب رکشا اور موٹر بائکس کی جو لائنیں لگی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا مطلب ہے کہ وہاں پر تو مطلب ہے کہ آپ سمجھیں جیسے کوئی زمزم کا پانی آپ لینے جا رہے ہیں. مطلب پیٹرول جو ہے وہ کافی دنوں سے جو ہے بالکل شارٹ ہے. اگر پیٹرول مل بھی رہے، گاڑیوں کو اگر مل رہے وہ 500 روپے سے زیادہ پیٹرول کسی کو دے نہیں رہی ہیں. اب مطلب ہے کہ یہ چیزیں حکومت کو دیکھیں سوچنا چاہیے. کافی عرصے دیکھیں اس وقت جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو فیڈرل منسٹر جو ہیں اس وقت جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ اس کی منسٹری کے جو ہے کوئی منسٹر ہے نہیں، فل فلیج ایڈوائزر ہیں. جس کے ایڈوائزر ہوتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر اس منسٹری کو لے کرتے ہیں. لیکن اس کی قسم کا دیکھیں آپ نے پیٹرول اور ڈیزل سستا تو کر دیا لیکن آپ نے اس کو جو ہے وہ شارٹیج کر دیا. کیوں ہوئی شارٹیج؟ اس کی تو انکوائری ہونی چاہیے. کس نے شارٹیج کیا، کس نے اس کے فائدے اٹھائے ہیں، کیا 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 نہیں کیا. آپ دیکھیں اس سچویشن میں آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے تو مطلب ہے کہ ایک پہلے بھی آپ کورونا سے لڑ رہے ہیں، ادھر آپ جو ہے ڈیزل سے لڑ رہے ہیں، ادھر پیٹرول جو ہے موجود نہیں ہے، آگے بجٹ آ رہا ہے. تو اتنی جو سچویشن کریٹ ہوئی پڑی ہے مطلب ہے کہ ٹوٹلی جو ہے کیوس کی سچویشن کریٹ ہوئی پڑی ہے پورے پاکستان میں. مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں پیٹرول کیا پوزیشن ہے یا باقی صوبے میں کیا ہے، لیکن میں اپنے صوبے کی آپ کو پوزیشن بتا دوں کہ بالکل ایسے ہے کہ یہاں پر تو پھر بھی سمگل ہو گئے ایرانی تیل جو ہے پی کے میں، ہم کیونکہ بارڈر پہ ہیں تو یہاں پر سمگل ہو گئے پیٹرول بھی آتا ہے ایران کا. اس کے باوجود بھی پیٹرول جو ہے اس وقت پیٹرول اسٹیشن پہ موجود نہیں ہے. کہ کوئی کہہ رہے کہ موجود ہے وہ بالکل غلط بیان سے کام لے رہے ہیں. کیونکہ لیکن آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وہاں پر یہ ایشو ٹیک اپ ہوا ہے. وزیر اعظم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہے، بڑے کوسچنز بھی ریز کی ہوئے ہیں. اگین میں یہاں پر بتاؤں کہ وفاقی وزیر توانائی جو عمر ایوب ہیں ان کو بھی کہا گیا اور ان سے سوال جواب بھی ہوئے. اسد عمر صاحب نے بھی سوال کیا، بابر اوان صاحب نے بھی سوال کیا کہ جی کیسے پاسبل ہوا کہ ذخیرہ جو ہے کم ہوا ہے. پی جی میر صاحب آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ جو ہولڈرز ہوتے ہیں ہمیشہ ان کا ایک موقف ایک سامنے آ جاتا ہے اور اطلاعات یہی ہے کہ چونکہ حکومت کی نیت تو اچھی تھی کہ انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز کم کی تھی تاکہ ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے، لیکن دوسری طرف یہ جو ہولڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ کی طرح جو روایتی طور پر اس کی انہوں نے ذخیرہ اندوزی کیا، وہ اس انتظار میں ہے کہ جی پیٹرولیم پرائسز کی جب قیمتیں پرائسز ہائی ہوں گی تو پھر ہم اس کو مارکیٹ میں لے کر آئیں گے. اب کتنا اس سے ضروری ہے اور کتنی ممکنات میں سے ہے کہ حکومت فوری طور پہ ان کے خلاف کارروائی کرے؟ دیکھیں حکومت دیتی ہے ریلیف اور آپ کا ہولڈر دیتا ہے تکلیف. دا کوشچن ہیئر از، یہ فیصل جو بھی بات کر رہے تھے، دیکھیں آپ کورونا آپ کے پاس 2-2.5 مہینے 3 مہینے ہو گئے ہیں، اتنی آپ کی کنزومیشن ہے نہیں، پیٹرول کی فیول کی اتنی نہیں ہے. آپ کا روڈ ٹرانسپورٹ بند ہے، ہر چیز ہے، تو پیٹرول گیا کدھر ہے؟ آپ کی پیٹرول آ رہا ہے کہاں گیا ہے؟ تو یہ ہولڈ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے جو پرائم منسٹر نے اس پہ جو اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے، he should not spare these hoarders. یہ آٹا hoarders and people like that, اس کو ہم نے بالکل پکڑ کے رکھنا ہے. اور جب تک آپ نہیں رکھو گے ہم اسی ڈیبیٹ کے اندر رہیں گے. ہمیشہ ہر گورنمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ہولڈر آ جاتا ہے اور وہ گورنمنٹ کو میں کہہ لوں کہ ڈیگریڈ کرتا ہے، خراب کرتا ہے. آئی تھنک اس چیز کو ہمیں نیشنل لیول پہ کرنا ہے. دیکھو آج پی ٹی آئی ہے، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. ہم نے لمبا سوچنا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر یہ جو سکرج آ جاتی ہے اور یہ جو ایسے لوگ آ جاتے ہیں، we need to get rid of these people and until and unless we don't، اس کے علاج ایک ہی نہ دیا، آپ سٹرن پنشمنٹ دو. دیکھو اب یہ گورنمنٹ کرے گی نا لاک ڈاؤن، وہ دیکھو جی غریب آدمی کو مار دیا ہے، وہ دیکھو جی بھوکا مر گیا ہے، سو اوکے آپ نے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. the question is ہمارے ملک کے اندر جو بھی گورنمنٹ آئی ہے جہاں اس نے سخت ہونے کی کوشش کی ہے، دوسرا کھڑا ہو کے اور دیکھو جی یہ تو عوام فرینڈلی گورنمنٹ نہیں ہے، بجٹ آتا ہے عوام فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. ہمیں یار کہیں نہ کہیں تو ٹھہر کے کم از کم ایک سنجیدگی سے مل کے سنجیدگی سے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ابھی تک ایک چیز یاد ہے کہ جب یہ نواز شریف کا یہ اپنا یہ مینیفیسٹو دے رہے تھے یہ 180H میں، تو ہم کوریج کے لیے ادھر گئے تو وہاں ہی واز کلیئرلی سیئنگ یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں حکومت یہ کیسے لوں گا، اگر جیت بھی گیا ہم تو تیار ہی نہیں ہے، جو ہمارے پاس پرابلمز ہیں. دا کوسچن از یہی پرابلمز انہیرنٹ ہر ایک نے فیس کیے ہیں، یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہیں، نون نے بھی کیے ہیں، آج یہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز ہم سوچتے ہیں میں this میں category has to finish and ہم category جب آئے گی آپ دیکھو گے کہ ہم نیشنل لیول پہ کام کریں گے. اور اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے، اسی طرح آپ مجھے بتائیں کہاں کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ؟ کوئی کنسٹرکٹیو ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ تنقید
تنقید اور تنقید ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم کسی آپ کہہ لو کہ کسی کنکلوژن اور کنکلوسو ڈبیٹ یا ڈسکشن پہ ہم نہیں جاتے ہیں. ہمارے پاس اور بڑے ایشوز پڑے ہیں. انوائرمنٹ کا ایشو ہے جو کہ ہمیں لے کے ڈوب جائے گا. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہم میوپک سوچ کے ساتھ اور بڑی چھوٹی سوچ کے ساتھ ہم ہر چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس کوکون اینڈ تھنک ان اے بگر پکچر ٹو فار دا سیک آف پاکستان. ٹھیک ہے, میں ذرا گورنمنٹ سے بھی اس کا موقف جانوں. ابراہیم صاحب, کہ آپ کی نالج میں ہے کہ پاکستان میں کن کن شہروں میں اس پیٹرول کی قلت ہے؟ جی ہاں, بلوچستان کے کچھ ایریاز میں ایسے ہے جی, اپنا KPK کے کچھ ایریاز میں ایسے ہے. کچھ ایریاز مطلب کچھ شہر جی, کچھ کمیونٹیز ہیں جہاں سے ہمیں ڈائریکٹ آئی ہیں, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے بہت اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے. ایون کہ جو ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں انہوں نے آج یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ تمام آؤٹ لیٹس, تمام گیسولین سٹیشنز جہاں سے کہ پیٹرول جا رہا ہے, اگر وہ پیٹرول سپلائی نہیں کریں گے اور انہوں نے ہورڈنگ کی ہوئی ہے تو ہم ان کو سیل کر دیں گے, اور تاکہ ان کو لیکن سختی کے وجوہات ساتھ. کیا بنی؟ اچانک سے پیٹرول ملنا بند ہو گیا, پیٹرول کی قلت ہو گئی. دیکھیں 10 دن کا آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی پیٹرول کی کیا شارٹیج ہوا, ہے. وہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے. پیٹرول موجود ہے, بس وہی جو ہولڈرز کی بات ہو رہی ہے نا جی, پرسنل انٹرسٹ, جیسے PJ میر صاحب نے کہا کہ جب تک ہم سے ہم کی طرف نہیں چلیں گے نا جی, ملک اور قوم کو کلیکٹیولی سب کے لیے نہیں سوچیں گے. ہوا کیا, پیٹرول کی قلت ہوئی کیوں؟ میں بتا رہا ہوں جی, وہی ہوئی نا ہولڈنگ کی وجہ سے, کہ ان لوگوں نے پیٹرول کو ہولڈ بیک کر لیا, اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی وجوہات کیا, کیونکہ یا تو پیٹرول پیچھے سے موجود نہ ہو. پیچھے 10 دن کا ہمارے پاس پورا, اور ہم 10 دن کا رکھ کے میرا کنسرن اس لیے بھی ہے کہ مختلف حلقوں پہ, سوشل میڈیا پہ بھی انٹیمیٹ کیا جا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں پیٹرول کی قلت ہو سکتی ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب پیٹرولیم پرائسز میں کمی کی جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے دیکھا کہ حکومت کی نیت تو اچھی تھی نا, وزیر اعظم کی نیت اچھی تھی, انہوں نے پیٹرولیم پرائسز کی قیمت کم کی کہ عوام کو ریلیف ملے, لیکن ہو گیا اس کے برعکس, اور یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے لگ جائے کہ آپ پرانی قیمت پہ بحال کر دیجئے, کم از کم پیٹرول تو ملے. تو پھر ہم نے کیا اس وقت یہ جو ذخیرہ اندوز ہے, جو ہولڈرز ہیں, ان پہ ہم نے چیک نہیں رکھا تھا کہ ہمیشہ کی طرح یہ ایک دفعہ پھر آپ نیکسٹ 2 to 3 days میں دیکھیں گے یہ بالکل نارملائز ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے پاس پیچھے سٹاک رسد موجود ہے, سپلائی موجود ہے. اس لیے مقصد ہے ابھی ہمارے پاس کتنے دن کا پیٹرول کے ریزروز موجود ہے؟ ہمارے پاس 10 days کے ہر وقت موجود رہتے ہیں جی, اور ایک یہ کنٹینیوس پروسیس ہے کہ وہ آتا رہتا ہے, جتنی ڈیلی کی کنزمپشن ہے اس حساب سے وہ نکلتا جاتا ہے, اور 10 days منیمم آپ کے پاس جو ہے فار سول کنزمپشن جو ہے جی وہ موجود ہوتا ہے جی, اور اب بھی ہمارے پاس وہ موجود ہے جی. اب ہم نے صرف اس کو انشور کرنا ہے کہ آج کی جو وفاقی کابینہ میں جو فیصلے ہوئے ہیں تو کیا احکامات کیا جاری کیے گئے ہیں؟ یہی میں نے عرض کیا نا کہ کوئی اگر پیٹرول پمپ جو ہے وہ ڈیزل ہونے کے باوجود یا پیٹرول ہونے کے باوجود وہ اس کو نہیں دے رہا یا مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے, تو ان کو سیل کیا جائے گا تاکہ ان کو پنشمنٹ دی جائے, پینلائز کیا جائے, اور ان کو بتایا جائے کہ جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے اس کو انشور کیا جائے گا جی. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اور کتنے دن کا ٹائم دیا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی اس کی ٹائم فریم ویری شارٹ جی, میں 3 to 5 days جی. جی کنڈی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں دیکھیں, میں اپنے بھائی سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہولڈ ڈاؤن کیا یا لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی یا واٹ ایور سچویشن از, وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن دیکھیں ہمارے پاس تو PSO کی کمپنی تو ہے, PSO کو تو چاہیے تھا کہ اپنے جو حکومتی کمپنی ہے PSO, ان کے پمپس پہ تو سب کچھ اویلیبل ہونا چاہیے تھا. PSO تو آپ دیکھیں, اگر آپ کی پرائیویٹ کمپنیز آپ کی بات نہیں مانتی, چلو ٹھیک ہے فار ایگزامپل ہم مان بھی جائیں, لیکن PSO چاہیے ہوتا ہے کہ PSO کے پمپس پہ جو ہے وہ پیٹرول ہر قسم کا اویلیبل ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو کوئی اس میں ملوث نہیں تھے سپوز فار ایگزامپل. لیکن اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ کیوں PSO میں بھی شارٹ اور باقی کمپنیز میں بھی شارٹ, تو سب نے برابری کی بنیاد پہ شارٹ کی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پرائیویٹ کمپنیوں نے شارٹ کر دیا اور PSO دے رہا تھا. ٹھیک ہے. PJ میر صاحب, آج کی جو میں یہاں پر پڑھ بھی رہی تھی تو وزیر, جس طرح سے ہم پیٹرولیم اس کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم نے بھی اس پہ شدید برہمی کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ بھی کر دوں,
سوال بھی ہوئے ہیں کہ کیا وفاقی کیا ملک میں سے 7 دن کا اسٹاک رہ گیا ہے. وزیراعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر نے اس کا رپلائی یہ کیا کہ ملک میں اس وقت 2.25 لاکھ میٹرک ٹن پیٹرول موجود ہے. تو یہ تو خبر ان کے لیے ہے جو اس بات کو ایک کیوس ہم کر رہے ہیں یا ایک سوچ میں بیٹھے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کہ پیٹرول نہیں ہوگا. پیٹرول مناسب مقدار میں موجود ہے. جن کمپنیز نے اسٹاک کو ختم کیا ان کے لائسنس بھی منسوخ کیے جا رہے ہیں. اجلاس کے دوران شوگر کی جو انکوائری رپورٹ ہے, کمیشن رپورٹ ہے, اس کی کارروائیوں کی بھی منظوری دے دی ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ذرا میں اس پہ بھی بات کر لوں. اپوزیشن اس کو لے کر بھی بڑا ایک اس کا شکار ہے کہ جی اس پہ عمل ہوگا, عمل درآمد ہوگا, نہیں ہوگا. آج بھی ہم نے دیکھا سندھ کے لیول پر بھی پی جے میر صاحب بڑے سوال جواب اٹھائے گئے. شوگر کی جو کمیشن رپورٹ تھی اس پر فوری طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان پر سخت سے ایکشن ہو اور محکمانہ کارروائی بھی ہو. اس کو آپ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں پی جے میر صاحب؟ دیکھیں, یہ جو مارکیٹ کے اندر آپ کی یہ جو میل فنکشنز ہیں یہ ہمیشہ ہوں گے, ہوتے رہیں گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا مارکیٹ ریگولیٹر جو ہے وہ کیا اس پہ کتنا سخت ہے اور کتنا نرم ہے. آپ کی جو ایکسائز والے ہیں, یہ جو آپ کے لوکلت سے سافٹ ڈرنکس والے ہیں, وہاں بیٹھ کے یہ کتنا ایفیشنسی دکھا رہے ہیں, شوگر ملز کے باہر کتنا کر رہے ہیں. سو یہ آپ کی میل فنکشن جو ہے وہ ہوگی. ہم نے جانا ہے گورننس کے اوپر. پرائم منسٹر کے یہ سامنے بیٹھ کے سوال جواب ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. جو منسٹر ڈیلیور نہیں کرتا, پرائم منسٹر should get rid of them. Simple as that. Because what happens is they basically let down the prime minister. اگر prime minister کسی کو کوئی delegation of authority دیتے ہیں منسٹری کی کہیں بھی اور وہ اس کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں, سوال جواب کی تو نوبت پہ آنا ہی نہیں ہے. ہم تو وار فوٹنگ پہ ہیں. یہ گورنمنٹ جو آئی ہے it is picking up from where it had nothing to pick up from. So آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ٹیم ہے they have to be put, وہ کہہ رہے ہیں 24 hour under the microscope. Prime Minister should not be asking, he should say یہ کیوں نہیں ہوا. Simple as that. And then we need results. کیونکہ یہ رزلٹ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے لیے. تو ہم نے ہر ایک کا انٹرسٹ اس پہ واچ کرنا ہے اور دیکھنا ہے. اور اس پہ ہم نے وہ یہ نہیں دکھانا کہ وہ تھوڑی سی آپ کہہ لو کہ آپ ڈوسائل ہو جاؤ, پلاسڈ ہو جاؤ. نو, وی ہیو ٹو بی فرم. ابھی فیصل میرا بھائی ہے, اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا میں تھوڑا سا اختلاف. نو فیصل, اختلاف ہے, کھل کے اختلاف کرو یار, کھل کے اختلاف کرو. وائی؟ بیکاز a difference is a difference. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں کنسٹرکٹیو ڈسکشن پہ پی جے میر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی ہے, اور یہ وہ حکومت ہے جس نے یہ پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. جب اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ نے ڈیفینیٹلی اپنے اندر سے بھی کالی بھیڑیں تلاش کرنی ہے. ابراہیم صاحب مختصراً یہ بتائیں کہ کیا حکومت اس بات کے لیے تیار ہے, وزیر اعظم اس بات کے لیے تیار ہے کہ جو وزیر ڈیلیور نہیں کرے گا وہ وزیر نہیں رہے گا؟ پرائم منسٹر کی تو شروع سے یہ سٹانس رہی ہے جی کہ ایسے ہی ہوگا کہ جو منسٹر ڈیلیور نہیں کہے گا. انیشلی انہوں نے کہا تھا کہ میں ایوری 3 months. لیکن ابھی تک کتنے ایسے منسٹرز ہیں جن کو اس کارکردگی یا ڈیلیور نہ کرنے پہ ان کو ہٹایا گیا ہو, پورٹ فولیو تبدیل کرنے کی بات نہیں کری, ہٹا دیا گیا ہو؟ بہت کم جی. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کارکردگی کی وجہ سے ابھی تک ہٹا دیا گیا ہو. ان کے پورٹ فولیوز چینج ہوئے ہیں. کارکردگی 100% ہے یا کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی اس کا جو ہمارا ایک میکنزم ہے, جو ہماری اسٹرینگتھ ہے اسمبلی کی, وہ سمپل میجورٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں ایلائز کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے. جب ایلائز کو ساتھ لے کے چڑھنا پڑتا ہے, آپ کا اشارہ کن کی مولوی سلائی چودھری میں مقصد ہے آل دی, ہمارے صرف یہی مولوی سلائی صاحب نہیں ہیں یا چودھری صاحبان نہیں ہیں, باقی بھی سارے ایلائز ہیں. تو باقی سارے ایلائز ہیں آپ کا, سندھ سے آپ کے پاس ایم کیو ایم ہے جی, پنجاب سے آپ کے پاس پی ایم ایل کیو ہے, یہی مین ہے نا جن کی سارے حکومت کھڑی بھی ہے. نہیں یہ بھی ہیں, آپ کے بلوچستان سے بھی ہیں اپنا, وہ تو بلوچستان کی حکومت کے ہیں نا. نہیں بلوچستان کے نہیں, سینٹر میں جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ کام کرنے سے روک رہے ہیں, ڈیلیور کرنے سے. نہیں, کوئی نہیں کام کرنے سے روک رہا. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کسی حد تک کوئی ریسٹرکشنز ایک آ جاتی ہیں کہ ان کو ایک حد تک مقصد ہے انہوں نے گورنمنٹ چلانی ہے اب,
ٹھیک ہے نا جی, کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں. کمپرومائزز, اور میرا یہی خیال ہے کہ کمپرومائزز ہی کرنے پڑ رہے ہیں, اور کوئی مجھے لاجک اس کے وزیر پیچھے اعظم سمجھ کو نہیں آ رہی. کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں. آئی ایم شیور جی, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مطلب کیوں آپ نہیں یہ جو کہہ رہے ڈیلیور ہیں نہیں کہ کر آپ یہ رہے. کہہ رہے ہیں کہ جو وزراء ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے, لیکن جو چونکہ دیکھیں پی جے میر صاحب نے بہت صحیح بات کی ہے کہ جو نہیں کر رہا اس کو اٹھائیں اور باہر پھینک دیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ایسا کیونکہ نہیں وزیر ہو اعظم رہا صاحب مجبور ہیں. جی بالکل, کس کے ہاتھوں؟ ان وزراء کے ہاتھوں مجبور ہیں. گورنمنٹ کا جو میکنزم ہے گورنمنٹ کی فارمیشن کا, وہ اس کی مطلب جو وزیر اعظم صاحب کو ڈر ہے کہ اچھا آپ اس کو جس طرح مرضی سمجھ لیں, مقصد آپ کو میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھیں نا, نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو اس کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, ٹھیک ہے جی, اور وہ ڈیسیژنز لے سکتے تھے, اسٹرکٹ ڈیسیژن جتنے بھی لینا چاہتے, انہوں نے لیے نہیں لیے وہ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں بندھے سمجھ لیں ایک طرح سے کہ ٹھیک ہے. ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, حکومت آج کے اجلاس میں فیصلہ ہوا وفاقی کابینہ کے عامر کیانی جو ان کے اپنے وزیر صحت تھے, اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی, اور نیب نے اس کی منظوری بھی دے دی. ایسی مثالیں ہم بڑے کم دیکھتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب جو کہ کتنے قریبی ساتھی وزیر اعظم کے, لیکن اس کے باوجود ان سے ساتھ میں فاصلے ہوئے, وجہ بنی جو چینی کی رپورٹ تھی اور اس میں ان کا نام. تو ایسی مثالیں کیا ہمیں ماضی میں ملتی رہی ہیں حکومتوں سے؟ دیکھیں نادیہ, پہلے تو میں ابراہیم صاحب کی جو بات کی کہ ہم مجبور تھے, یا ماضی میں جب ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہوتی تھی ہم بات کرتے تھے تو یہی اپوزیشن ہوتے تھے اور ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے کہ ایسے اور ویسے. آج ان کو پتہ چلا جب حکومت میں کہ حکومتوں میں کیا مجبوریاں ہوتی ہیں, مطلب ہے کہ وہ آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی LIS کو جو ہے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. دوسری چیزیں, ہاں آپ نے جو بات کی اس میں دو چیزیں دیکھیں. آج کیانی صاحب کو پہلے جو دوائیوں کی وجہ سے نکالے گیا تھا ان کو دوبارہ پارٹی کا عہدہ دے کے آج دوبارہ وہ ایک عہدے پہ ہیں. جہانگیر ترین صاحب آج دیکھیں کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, ان کا نام ECM میں بھی نہیں تھا, اپوزیشن کرو گے تو فوراً ECM میں بھی چلا جاتا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے گارنٹر کون ہے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب واپس ملک آئیں گے اپنے بیٹے سمیت. ماضی میں بالکل مثال ملتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں ہمارے جو مذہبی امور کے جو وزیر تھے حامد سعید کاظمی صاحب, اس کو اس وقت ہمارے دور میں ہی جب وہ حج اسکینڈل آیا تھا گرفتار کیا گیا تھا, اور بعد میں وہ باقی بری ہو چکے تھے. اگر آپ اس میں یا تو ماضی میں مثالیں ملتی ہیں. لیکن دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا, میں نے خود بھی کہا, اس وقت چلو آپ مان جائیں PTI کو حکومت کو 2 سال ہو گئے حکومت میں, لیکن KPK میں کو 7 سال ہو گئے حکومت میں. وہاں پر ہم نے بہت سی ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. وہاں پر تو احتساب کا ادارہ ہی بند کر دیا گیا جن پہ بہت سے پیسے ہوئے. وہاں پر واحد میرے خیال میں احتساب کا ادارہ جو کہ ان کا جو تھا ان کو بند کر دیا گیا تھا. ہم نے اپلیکیشنز بھی دی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب اپوزیشن کے لوگ پکڑے جاتے وہ ہوتے ہیں, ان پر الزام لگتے ہیں تو فوراً پکڑے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ صاحب اندر ہیں, آج تک خلاف ریفرنس جمع نہیں ہو سکا. مطلب ہے کہ فی الحال ابھی ان کے خلاف ریفرنس جمع ہونا ہے, لیکن انہوں نے 2 مہینے سے زیادہ گزار لیے ہیں. تو یہ سوال ہم کہتے ہیں کہ کیا حکومت کے لوگ بھی ریزائن کریں گے, ان کو بھی نیب اندر کرے گی, اور اس کے بعد جب وہ ریفرنس بعد میں جب جمع کریں گے تو جمع کریں گے. الزام تو لگ گیا نا. ہم بھی الزامات کے تحت آصف علی زرداری صاحب, فریاد تالپور صاحب, باقی اپوزیشن کے رہنماؤں ٹھیک ہے, میں اس کا جواب ذرا پی جے میر صاحب سے لے لیتی ہوں. پی جے میر صاحب اس بات کا بھی جواب دے دیجیے گا, پلس کہ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جس طرح سے حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کمپرومائزز کر رہی ہے؟ دیکھیں کمپرومائز حکومت کرتی ہے, کون سی حکومت نہیں کمپرومائز کرتی ہے. دس از دی آرٹ آف گورننس. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ کو. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ریجڈ اپروچ اختیار کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل برٹن کا آپ لا دیکھ لیں, جو دیکھتے ہیں اگر کہ وہ ٹیررزم زیادہ ہوگی امیجیٹلی آپ لا چینج کر دیتے ہو. سو یو کمپرومائز سم ویئر اینڈ یو ڈونٹ کمپرومائز سم ویئر. لیکن جس نعرے کے اوپر PTI آئی ہے وہ نعرہ اس عوام کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے اس کو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم نے اس کرپشن کو ختم کرنا ہے. بالکل اچھی بات ہے, بٹ وی نیڈ ٹو بی سین ٹو بی امپلیمنٹڈ. آج میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں نادیہ, کہ آپ کے پاس ایک سینیٹر ہے احمد علی, اس کے اوپر کوئی چارج ہی نہیں ہے, اور وہ بیچارہ آ کے کراچی سے پی جے میر صاحب آئی ایم سو سوری, پروگرام ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے. ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ, کنڈی صاحب آپ کا بھی شکریہ, پی جے میر صاحب آپ کا بھی شکریہ. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.
पाकिस्तानी कॉम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G।